ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि एक महीने के अंदर अंदर जो है वो अ, हिंदुस्तान पाकिस्तान दो एटमी ताकतों के दरमियान मुहाज़र आई जंग और एक दूसरे के ऊपर हमले। और अभी ये इस हिंदुस्तान पाकिस्तान तनाज़े और जंग का जो है वो सेटल नहीं हुई चीज़ें। तो इधर इसराइल जो एक एटमी क़ुव्वत है, और एक ईरान जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एटमी ताकत बनने के लिए परतोल रहे हैं। यानी विद इन फ्यू वीक्स जो है वो न्यूक्लियर जो एसेट रखते हैं, कम से कम 3 डिक्लेयर्ड कंट्रीज़, पाकिस्तान, इंडिया और इसराइल, और चौथा इम्कानी तौर पर जो बताया जाता है कि वो एटम बम बनाने के करीब हैं ये वो। तो ये हरगिज़ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल की तरफ जो निशानदेही करती हैं वो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये सारी और सारी एक एटमी जंग इस खित्ते में शुरू करवाने के इब्तदाई जो कहा जा सकता है मराहिल हैं। तो ये हरगिज़ और हरगिज़ अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी मंसूबाबंदी है और सालों की मंसूबाबंदी है। इसके ऊपर सबसे पहले उन्होंने जो है इस जुग्राफिये को, जो दजाली होते हैं, उन्होंने इस जुग्राफिये को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे हालात पैदा कर दिए कि यहाँ जंगों के सबब जो हैं वो बनते रहें। और ये आज हम ये सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे ख़ित्ते में जो रिसेंट पास्ट में जो तब्दीलियाँ आई हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान पावर में आए, और फिर उसके बाद जो है एक मज़ीद टसल शुरू हो गई बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, और उसके साथ साथ बहुत सारे टेररिज़म जो है वो के वाक़यात रूनुमा हुए। कहते हैं किस्सा चार दरवेशां दरिया शब तमाम ना मेशा, लेकिन चलें हम इस किस्से को एक शब में वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। वो यही है कि जनाब अली, ये तमाम चीज़ें जो हैं एक डिज़ाइन से जो है आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने डिज़ाइन है, और जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ चीज़ें सामने आ रही हैं। तालिबान को पहले विलन साबित किया गया, वहाँ से उठाया गया, वहाँ ले गए क्यूबा में, उनको ट्रेन किया गया, पैसे और असले के समेत इनको वापस ले गए। तो अमेरिकन जो हैं उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ से जा रहे हैं, वो चले गए, लेकिन उनके पास अभी भी अफ़गानिस्तान की बहुत सारी सीक्रेट बेसिस हैं। अगर और दूसरा ये है कि तालिबान कौन है, क्या इनका पास्ट है, क्या इनके नज़रियात हैं, हम लोगों ने इसको बिल्कुल हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने मिसरीड किया। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर था। अगरचे मुल्ला उमर के दौर में भी जो तालिबान की मेन स्ट्रीम लीडरशिप थी, उसमें भी बहुत सारे जासूस थे, उसमें भी बहुत सारे एंटी पाकिस्तान और प्रो हिंदुस्तान और एंड इसराइल एलिमेंट मौजूद थे। क्यों? वजह है ना, वजह क्या है जो हम पाकिस्तानी नहीं समझते, वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के अंदर, ये एक तासुर बड़ा मज़बूत पाया जाता है कि वो अपने आप को लॉस्ट ट्राइब ऑफ क्या यहूदियों का जो है वो कहते हैं, प्राउडली कहते हैं। ओके। फिर वही बात कि अफ़गानिस्तान पूरे इस्लामी दुनिया में वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसने 1950s और लेट 40s में जो यहूदी थे वहाँ कोई तकरीबन 10-15 हज़ार
تھے، باقی تو ہڈن تھے، باقی جو شو ہوئے تھے وہ یہی تھے. اور اسٹیٹ آف افغانستان نے ان کو اس گارنٹی کے ساتھ وہاں بھیجا اسرائیل میں کہ آپ اور آپ کی نسلیں جو ہیں ان کی بھی افغان نیشنلٹی کو ختم نہیں کیا جائے گا، اور آج بھی کوئی افغان یہودی جو ہے وہ وہاں آئے گا تو وہ کسی بھی امبیسی میں جائے گا افغانستان کی تو اس کو افغان پاسپورٹ ایشو کر دیا جائے. اور ایسے واقعات ماضی میں ہو بھی چکے ہیں، خاص طور پہ جب 80s میں جو سول وار شروع ہوئی تھی وہاں پر رشینز اب آئے تھے تو بہت سارے افغان یہودی جو ہیں وہ پاکستان کی جو قادیانی حکومت تھی اس نے ان کو وہاں پاکستان کے اندر اور افغان بارڈرز میں وہ سیٹل کیا، اور آج بھی شاید وہ شاید کیا یقیناً آج بھی وہاں پر ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہسٹوریکلی یہودیوں کی ایک بہت بڑا جو ایک شعبہ ہے وہ جاسوسی کا ہے. وہ ہمیشہ جاسوسی کے اوپر جو ہے بڑے ایکٹیو رہے ہیں ہسٹوریکلی. آپ دیکھیں تو انہوں نے اس چیز کا پورا فائدہ اٹھایا. اور اگر آج یہ خدشہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے اندر بہت سارے لوگوں نے، افغانوں نے اور ہندوستان کے اور کچھ نیٹیوز نے جو ہے جاسوسی کر کے اسرائیل کی مدد کی ہے، تو بہرحال ہمیں پہلے ہسٹری کو سمجھنا ہوگا، پھر ہم اس نتیجے کے اوپر آ سکتے ہیں کہ کیا اس بات میں وزن ہے کہ نہیں. اب میں نے چند ایک فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو رہی بات، اگرچہ عام نیشنلسٹ جو ہیں وہ ایرانیوں سے بھی بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، لیکن پاکستان تو وین از کم ٹو پاکستان اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے نفرت کی. تو اگر پاکستان کے خلاف ان عناصر کو بغیر پیسے کے بھی کہا جائے کہ آپ ان پاکستان کے خلاف کام کرو تو وہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے ولنگلی. خیر، تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں یہ مکمل ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوا. اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو کلیشز ہوئے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں، کیا ہوا اس کا؟ اوکے، پلان بہت بڑا تھا اور یہ بچت ہو گئی ہے. ایک بار بچو، آگے کیا ہوگا وی آر ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. تو یہ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا. پلان یہی تھا کہ پاکستان جو ہے پاکستان پہ بھرپور حملہ کیا جائے گا اور ادھر سے ویسٹ سے جو ہے ٹیررزم کو بہت زیادہ، اتنا زیادہ کیا جائے گا کہ وہ پاکستان کنفیوز ہو جائے. اور یہ وہ اللہ نے بچایا ہے. باقی کسی حافظ وغیرہ کا تو آئی ڈونٹ نو کہ ان کے اندر کیا چیزیں ہیں، لیکن مشکوک تو ہیں. اس لیے مشکوک ہیں کہ ان کا تعلق قادیانی جماعت سے ہے، اور قادیانی جماعت اسرائیل کی حلیف ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ طالبان کی بھی بات کرتے ہیں، اگر آپ سعودی عرب کی بھی بات کرتے ہیں، اگر آپ قطر کی بھی بات کرتے ہیں، تو جناب علی آپ کو یہ چیز یاد کرنی چاہیے کہ یہ یہودیوں کے اتحادی ہیں. ہسٹوریکلی آپ دیکھیں آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار خلیج نے، سعودی عرب نے، یہ جتنے بھی ممالک ہیں چھوٹے بڑے، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد عملی طور پر وہ امریکہ کے کیمپ میں چلے گئے ہیں اور وہ امریکہ کے اسٹرانگسٹ اتحادی ہیں. اس لیے یہ ہندوستان، افغانستان، عرب خلیج اسٹیٹس وغیرہ، یہ سب کے سب یہ پاکستان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن ہم نہیں سمجھ رہے. پرابلم ساری یہ ہے. دیکھیے جناب علی، ہمارا حکمران طبقہ کا جو رویہ ہے وہ بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ ہے. ابھی پاکستان اور ہندوستان کے جو جنگ ہوئی ہے یا جو بھی میزائل چلے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، یہ ایک بہت بڑا سیریس تھریٹ ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے. اور اس میں یقیناً چائنا نے بہت زیادہ سپورٹ کی ہے.
ओके, इतने क्रूशल टाइम के ऊपर। और दूसरा, ये अमेरिका के प्लान के मुताबिक जो है, पहले उन्होंने हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया, और अब अमेरिकन्स और इज़राइल और ये वो अरबों की उसकी प्लान के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के हमसाया मुल्क यानी पाकिस्तान आने का रास्ता बनाने के लिए ईरान के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। इतने क्रूशल टाइम में एक ऐसे कंट्री में विज़िट करना, इस हाफिज़ को नीचे बिठा के जूतियाँ मारो बहनचोद को, कि आपको वहाँ जाने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। ओके, जाना चाइना जाओ, जाना है तो किसी सोवियत रशिया के मुल्क में जाओ, वहाँ जाके अब आपको कौन सी ऐसी मजबूरी है कि आप मुंह उठा के तो अमेरिका जा रहे हैं, जिसने कोई कसर उठा नहीं रखी कि आप हिंदुस्तान की मदद और वो हमले में और ये पूरे इन्वॉल्वमेंट है, आप जानते हैं। लेकिन अगेन एंड अगेन हमारे मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसके ऊपर इत्मीनान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कादियानियों के पास है। ओके, जैसा कि ये अजीब सी बात है, इतने ज़्यादा हमले हुए हैं अफ़गानिस्तान की सरजमीन से इस्तेमाल हुए हैं ये वो, और अगर साल डेढ़ साल पहले फुल फ्लेज उन हमलों को रोका जाता तो हिंदुस्तान कश्मीर में वो फॉल्स फ्लैग करवा के इस तरह से अग्रेसिव अप्रोच ना अपनाता। लेकिन आप लोगों ने जो है वहाँ दुरुस्त नहीं किए फैसले, और जिसका नतीजा ये हुआ कि ठीक है वो हिंदुस्तान का नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन ये कल को वो क्या होगा हमें नहीं पता। और जो हमारे इर्द गिर्द जो क्या कहते हैं गैदरिंग स्टॉर्म जो है, वो तो बिल्कुल और बिल्कुल हमारी तरफ आ रहा है। एक बार हम बचे हैं हिंदुस्तान से, दूसरी बार क्या होगा उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान का जितना भी कंट्रोल है वो ऐसे लोगों के पास हो, ऐसे आई मीन इंस्टीट्यूशंस से जो नबी के दुश्मन हैं, जो कादियानी हैं, उनको रिमूव किया जाए। खुदा के लिए इस बात को सीरियस लें। हमें इंटरनल ज़्यादा ख़तरा है बनिस्बत के बाहर से। तो ये हम मुसलसल ख़तरात की मंजदार में वो हो रहे हैं, क्या फंस रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो कुछ हो रहा है उसको हम दूसरे एंगल से देखें। इक़्तिसादी तौर पे, क्योंकि कादियानी ही पाकिस्तान के सारे माली वसाइल के मालिक हैं। ओके, 5% तबका जो है पाकिस्तान का, जिसमें 4% कादियानी हैं बराह रास्त और 1% कादियानी नवाज हैं, वो जो है वो खुशहाल हैं। बाकी जो है सफ़र कर रहे हैं महंगाई से, बेरोज़गारी से, और फिर अनसर्टनिटी ऐसी है, कोई हमारे पास निज़ाम नहीं है। हम लोग जो हैं चंद एक चीज़ें लेके तो उसके ऊपर लगे हुए हैं जी जिंदाबाद। और रियलिटी पीपल ऑफ पाकिस्तान कितना सफ़र कर रहे हैं ये पाकिस्तान में रहने वाले लोग ज़्यादा जानते हैं। देखें जी, अमेरिका, इसराइल, भारत, हत्ता कि अफ़गानिस्तान, ये सारे मिल के पाकिस्तान के ऊपर हमला ना भी करें तो तब भी कभी हिंदुस्तान से झड़पें और कभी इसराइल और ईरान का मसला, तो इसके सारे जो मनफी इम्पैक्ट हैं वो किसके ऊपर आ रहे हैं? वो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर। तेल महंगा हो गया जंग की वजह से, कौन सफ़र करेगा या कौन कर रहा है? पाकिस्तान के अवाम। और जब मसला सर्वाइवल का आ जाएगा, जब मसला भूख नंग का आ जाएगा, पेट भरने का आ जाएगा, तो हुब्बे वतनी भी जाएगी और वो जनाब अली के हम किसी किस्म की भी जो चीज़ों को हम सरेंडर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मसला यहाँ
ایسا ہو گیا ہوا ہے. تو یہ بھی انفیکٹ جو ارد گرد کے حالات بن رہے ہیں جس سے پاکستان اقتصادی طور پہ اتنا زبوں حالی کا شکار ہو جائے گا کہ وہ اپنے نیوکلیئر ایسٹس کو بھی جو ہے وہ, تو یہاں دجالی قوتوں کی دونوں طرف ون ون صورتحال نظر آ رہی ہے. تو سروائیول کا میتھڈ یہ ہے, وی ہیو ٹو ہیو اے اسٹرانگ لیڈرشپ. نظریاتی ہو اوکے, جو ان سارے چیلنجز کو فیس کرنے کی صورتحال میں ہو, جو انفارچونیٹلی نہیں ہے. میں پھر یہی کہتا ہوں, پاکستان کا کیا فیلڈ مارشل بنا دیا, اس کو کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی. کہتا کہ بھی اتنے ہمارے ملک کے آپ نے تو کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی. چلو یہ نہیں کہہ سکتے تو کم کہتے ہیں کہ بھی اس ریجن میں جنگیں ہو رہی ہیں, ہمیں جو ہے مطلب I have to stay in my own country. This is crucial time, very crucial time. اوکے, وہ ماچو چلا گیا ادھر. یہ بہت, وہاں جا کے کیا کرے گا پھر, ترلے منتے اور امریکن جو لائن دیں گے اس کو قبول کرے گا کہ اس کو کوئی ڈالر والر اور کوئی آفر کر دی جائے گی. یہ ہسٹری رہی ہے, اللہ کرے ایسا نہ ہو. یہ ہمارے جرنیل قادیانی جرنیلوں کی ہسٹری رہی ہے. تو اگین جب تک پاکستان کے عوام کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے حکمران مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں یا حضور پاک کو مانتے ہیں, تب تک آپ کنفیوز رہیں گے, آپ انسرٹن صورتحال کا شکار رہیں گے. اب یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیل سے پھر بتایا جائے. ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ. جو ایلیمنٹ پاکستان کی ریاست کے لیے, پاکستان کی ریاست کے لیے رسک ہے, وہ ہمارے کلیدی افسران نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. یہ ریالٹی ہے اور اس کو ہم نے ہر صورت میں ختم کرنا ہے, ادروائز مشکلات میں اضافہ در اضافہ ہوتا جائے گا. دیکھیے جی, پاکستان کے جو قادیانی پے رول کے جو صحافی وغیرہ ہیں وہ دن رات یہی کہہ رہے ہیں جی ایران کے اوپر اس لیے حملہ کیا گیا کہ رجیم چینج کرنی ہے, اوکے, اور وہ شاہ کے بیٹے کو لانا ہے یا کسی حالانکہ دیکھیے, فرسٹ آف آل ایرانی ملا ہوں, ایرانی رائلسٹ ہوں, تودا وغیرہ والے ہوں, آفٹر آل وہ بھی ایرانی ہیں اور ایران کے لیے وہ کیا بولتے ہیں, بڑے کٹر نیشنلسٹ ہیں. ایون جو کیا جنگیں ہوئی, بہت سارے ایلیمنٹ جو شاہست تھے, شاہ کے لوگ تھے, جب جنگ ہوئی ہے تو انہوں نے ایران کے جو بھی تھا کیا بولتے ہیں اگینسٹ صدام, تو وہ ایران کا جب معاملہ آ جائے گا تو پھر وہ سارے ایک پیج پر ہوں گے. تو اگر شاہ کے بیٹے کو بھی حکومت میں لے کے آتے ہیں تو شاہ نے سب سے زیادہ توجہ کس چیز کے اوپر دی تھی کہ وہ جب پاور میں تھا ایران کے اندر تو اس نے اپنے ملک کے دفاع کو جو ہے مضبوط بنایا تھا. جدید ٹینک, اسلحہ, طیارے, ون آف دا اسٹرانگیسٹ ملٹری پاور آف دیٹ ٹائم ہمارے ریجن کی وہ ایران تھا, اوکے, اور اس کے اوپر اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اور حتیٰ کہ 73 میں جب بلوچوں کی مسئلہ ہوا تھا تو وہ تو موٹیویشن جو تھی وہ شاہ آف ایران کی تھی. اس نے پاکستان کو کہا کہ ان کو کچلو ورنہ میں آ جاؤں گا. بھٹو نے کہا نہیں, تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے, میں کر لیتا ہوں. ہاں, اس نے اسلحہ وسلح پیسہ ویسا ضرور دیا تھا یہ بلوچیوں کو کچلنے کے لیے. تو یہ مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ شاہ آف ایران کیا اگر کوئی انہوں نے ایٹمی پروگرام شروع کیا ہوا ہے تو کیا وہ اس کو رول بیک کر دے گا؟ نو. خاص طور پہ ان انوائرمنٹ میں جہاں پر کہ 70s میں عرب چیلنج جو تھا اتنا
اسٹرانگ نہیں تھا اسرائیل کا چیلنج، کیونکہ عربوں کی اور فارس کی ہسٹوریکلی اسلام سے پہلے بھی آپ ہسٹری کو دیکھیں تو ہے، چپکلش رہی ہے. تو جو بھی نئی حکومت بھی آئے گی وہ اس معاملے میں ایران کے ایک عسکری یونٹ کی طرف جو ہے وہ فوکس کریں گے مضبوط. اور اسرائیل کوئی کبھی بھی نہیں چاہے گا، کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کوئی، خواہ وہ سیکولر ایرانین ہوں، وہ کیا نام ہے وائن پینے والے ایرانین ہوں اور مذہب سے بیزار ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر ان کی بھی حکومت آ گئی تو وہ اپنے ڈیفنس کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. تو آلریڈی وہاں بہت سارے تحریکیں بھی ہیں، جیسے کردش ہیں، بلوچ ہیں، یہ وہ تو، اور پھر اب اور بھی بہت سارے تھریٹس آ چکے ہیں، داعش کا ہے، القاعدہ کا ہے، طالبان کا ہے، جو یقیناً اور یقیناً کسی بھی ملک کے لیے تھریٹ ہے. شاہ آف ایران کے وقت میں ایسا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی ایک عسکری طاقت کے اوپر پورا فوکس کیا. تو اس لیے یہ کوئی بھی جو بھی حکومت آئے گی وہ جو ایٹمی پروگرام اگر انہوں نے شروع کیا ہوا ہے تو وہ ضرور اور ضرور اس کو فالو کریں گے. تو اس لیے یہ کوئی لاجیکل بات نظر نہیں آتی کہ جناب وہ رجیم کو ختم کر کے تو پھر وہ ایٹمی رول بیک کر لیں گے. ایرانین بڑے کیا قوم پرست ہیں، اور وہ اپنی وہ یہ بھی اس کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ ہم دریاس کے وقت کی ایک سپر پاور ہیں. ہمارا پورا ہندوستان اور پورا افغانستان اور پورا سینٹرل ایشیا اپ ٹو نارتھ افریقہ ہماری ایک کیا کہتے ہیں سلطنت رہی ہے، کنگڈم رہی ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے وہ آ جائیں گے تو وہ جناب علی ان چیزوں کو سرنڈر کر دیں گے. نو. تو اس لیے یہ غیر منطقی سی بات ہے جی رجیم چینج کرنے کے لیے تو ہوائی جہازوں کے حملے کی ضرورت نہیں ہے، میزائل پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنے ان کے اندر جاسوس ہو گئے ہوئے ہیں کہ وہ پن پوائنٹ بتاتے ہیں. پتہ نہیں کون سا منسٹر جو ہے وہ جاسوسی کر رہا ہے اسرائیل کے لیے، کون سا مولوی ہے جو کہ ہاتھ میں تسبیح لے کے کام اسرائیل کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ انٹرنلی جو ہے وہاں پر ان کو تیاروں کی ضرورت نہیں ہے. جیسے پاکستان میں جو ہے قادیانیوں نے ماشاء اللہ وغیرہ لگا کے امریکہ CIA کی مدد سے وہ بھٹو کی حکومت کو ختم کر دیا. کوئی اسرائیل کے جہاز تو نہیں آئے بھٹو کو کی رجیم چینج کرنے کے لیے، یا اور بھی بہت سارے ہیں ہم دیکھتے ہیں، لیبیا میں دیکھتے ہیں، سیریا میں دیکھتے ہیں، آل اوور. تو یہ عجیب بات ہے جی، انہوں نے حملے کر رہے ہیں، بم مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اس لیے راکٹ چلا رہے ہیں، یعنی بلینز آف ڈالر سپینڈ کر رہے ہیں کس کے لیے؟ کہ وہ رجیم چینج کریں، جبکہ وہ دور بیٹھے سارا کچھ یہ رجیم چینج کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. حتیٰ کہ ایران کی اپنی تاریخ میں آپ دیکھیں، وہ کیا 50s میں جو ڈاکٹر مصدق اس کی حکومت کو کیسے ختم کیا گیا؟ کوئی راکٹ مارے گئے، کوئی طیارے لائے گئے، وہ اندر سے انہوں نے چند جرنیلوں کو خریدا، چند لوگوں کو، سیاستدانوں کو خریدا، CIA نے پوری سپورٹ کی، اور اس کے بعد جناب وہ بڑا پاپولر لیڈر تھا. اوکے، ہردل عزیز تھا اس کا کیا نام ہے ایرانی قوم کا. اوکے، اور اس نے جو اصلاحات کی وہ زبردست اصلاحات تھیں، ایرانیوں کے فائدے کے لیے تھی، اور پیپل آف ایران اس چیز کو ریئلائز کرتے تھے. لیکن آسانی سے CIA نے جو ہے چند ایک لوگوں کو خریدا، ٹوپل کر کے اس کو قید میں ڈال دیا. وہ جو بھی ابھی آپ دیکھیے جمعہ 4 دن پہلے سیریا میں کیا ہوا، انہوں نے چند جو سب سے خطرناک ویپن ہے نا زائنسٹ کا، وہ کاغذ ہے. اوکے، وہ کیا کرتے ہیں، کاغذ کے اوپر چھاپ دیتے ہیں یہ ڈالر ہے، اتنے زیادہ تھدے دیا کہ کسی بھی جرنیل کو، کسی بھی وزیر کو خرید کر تو اپنا کام نکال لیتے ہیں.
انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی چلو ٹھیک ہے، سیریا میں دیکھیں. انہوں نے جناب یہی کاغذ کا استعمال کر کے اس ویپن کو، اسد کے جرنیلوں کو، وزیروں کو خرید کے، تو اس کو وہاں کیا نام ہے، داعش کی حکومت بنا دی. سیم لیبیا میں ایسا ہوا ہے، عراق میں ایسا ہوا ہے. تو اسرائیلی جو کہ یہودی جو مشہور ہے کہ جان، وہ کیا کہتے ہیں، جان چلی جائے لیکن وہ کیا دمری نہ جائے، کیا جو پیسے ویسے کے معاملے میں وہ اتنے بیوقوف ہیں، وہ تو آسانی سے جو ہیں چند ایک لوگوں کو خرید کے اندر خانی تو حکومت تبدیل کروا سکتے ہیں. ایسا ہی ہوتا آیا ہے. یہ نیا تھیوری آئی ہے کہ جی وہ ایٹم بم چلا رہے ہیں تاکہ وہ مولویوں کی حکومت وہاں ختم ہو جائے. یعنی شارٹ کٹ کو چھوڑ کے تو وہ ادھر سے ناک کو ایسے پکڑ رہے ہیں، ایسے نہیں پکڑ رہے بلکہ وہ ہاتھ ایسے لا کے. کیا مدر چوت دیے لوگ آ کے کیسے بے وقوف ہیں. یعنی تاریخ کے اندر کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ مطلب اتنا پوری جنگ لے لی جائے اور پھر تل ابیب پر بھی حملے ہو جائیں. یہ کس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے؟ کہ شاہ آف ایران کے بیٹے کو بادشاہ وہاں دوبارہ بنا دیا جائے. واہ بھائی واہ 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 واہ. خیر، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن یہاں پروموٹ اس چیز کو کیا جاتا ہے جو قادیانی چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں پیپر ویپن کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے کیا کہا، امریکنز نے، سی آئی اے نے، جتنے بھی وہ افغان حکومت اشرف غنی کے لوگ تھے ان کو جو ہے وہ پیپر دیا اور طالبان کو ان کہا کہ طالبان کے خلاف لڑنا نہیں ہے. ساری فوج، پتہ نہیں یہ 1.5 لاکھ کتنی تھی، وہ سب نے پیسے لیے اور طالبان کو کہا آؤ جی. ایون یہ ملا عمر کے زمانے میں بھی سی آئی اے نے اتنے فنڈنگ ان کو کی تھی پیسے کے کہ وہ جہاں جاتے تھے تو وہ پیسہ لوگوں کو دیتے تھے، وہ رزسٹ نہیں کرتے تھے. تو پورے طالبان اپارٹ فرام پانشیر، اوکے، وہ انہوں نے جناب قبضہ کر لیا اور 5 6 7 سال حکومت رہی ان کی جتنے بھی تھی. ظاہر ہے یہ بھی ایک منصوبے بندی کے تحت تھا کہ وہ ان کی حکومت لا کے وہاں داعش کو، بس القاعدہ کو لا کر اور پھر 9/11 فالس فلیگ کروا کے اور جو بھی ہوا آپ کے سامنے، یہ بھی پورا ایک ڈیزائن تھا. تو ایسے قوم کو گمراہ کرنا، غیر منطقی باتیں بتانا کہ جی وہ رجیم چینج کرنے کے لیے یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ حالانکہ وہ تو اس کی ضرورت نہیں ہے. کہ جو اتنا پینیٹریٹ کیا ہوا ہے اس کے نیٹ ورک نے اسرائیل کے، کہ وہ جاسوس بتا رہے ہیں کہ فلانا منسٹر ادھر رہتا ہے، فلانا جرنل ادھر رہتا ہے، یہاں بم مارو گے تو یہ ہو جائے گا. تو وہ بہت ہی بیوقوف ہوں گے کہ جناب اب وہ ملین بلینز آف ڈالر کے وہ میزائل بیچ کے، تو یہ اصل ہدف تو یہی ہے کہ یہ ایک مشق ہو رہی ہے ایران کے اوپر، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان، کسی بھی صورت میں اسرائیل جو ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتا کہ کسی بھی اسلامی ملک کے دفاعی قوت ایسی ہو جو ان کے راستے میں رکاوٹ بن سکے. یہ سارا وہی کھیل ہے. تم جو مرضی کرو، تم جو مرضی کہو کہ یہ پٹرول کی جنگ ہے، یہ رجیم چینج کرنے کی جنگ ہے، یہ منڈیوں کی جنگ ہے، یہ سب کے سب ایک طرف ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ یہ جناب گریٹر اسرائیل کا مسئلہ ہے، اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ان کی آنکھ میں کھٹکتا ہے. اس کے لیے خواہ وہ کبھی مودی سے حملہ کروائیں یا کبھی افغانستان سے طالبان کے لیے ٹیررزم کرائیں، کبھی وہ بلوچیوں کو، یہ سارا اسی کا ہے. اب یہ ایران اسرائیل جنگ جو ہے کل کی بات ہو جائے گی، لیکن ہمیں جو چیلنجز ہیڈ ہمارے آگے ہیں وہ یہی ہیں جو میں بتا رہا ہوں. اوکے، تو اس لیے آپ یہ اس کو بھی دیکھیے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ اس کو یہاں وہ پاکستان کی قادیانی اور سعودی جو کیا بات ہے
اس کے فالوورز ہیں، وہ اس جنگ کو جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، شیعہ اور سنی کی جنگ، اور اسرائیل سنی ہے تو ہمیں یہ کوئی مسلک کی جنگ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، کیونکہ امیجیٹ ٹارگٹ ان کا پاکستان ہے، جو کہ ایک سنی سٹیٹ ہے، اکثریت یعنی سنی ہے، اگرچہ غلبہ انڈر دا کنٹرول آف نان مسلم قادیانی ہے، لیکن عوام تو مسلمان ہے نا. تو اس کو اگر ہم یہ وہاں سے ہٹیں گے تو پھر وہ سنی سٹیٹ جو ہے اس کو ماننے آ جائیں گے ہیں. آپ یہاں لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ وہ جی یہ وہ. تو اس کو ہرگز اس نقطہ نظر سے دیکھنا جو ہے وہ زائنسٹ یہی چاہتے ہیں کہ سنی ورلڈ میں یہ تاثر دیا جائے کہ یہ مسلک کی جنگ ہے. نو یہ مسلک کی جنگ نہیں ہے. یہ سچائی اسی میں ہے کہ وہ جناب ایک سنی ریاست پر بھرپور حملہ کرنے کے لیے وقتی طور پہ وی کین کال وقتی طور پہ ہم کہہ سکیں کہ ایک شیعہ اسٹیٹ کو کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا اصل ہدف جو ہے وہ ایک، میں اس پہلو میں بات کر رہا ہوں، میں اس کو کوئی سیکٹیرین پہلو میں بات نہیں کر رہا، لیکن ان لوگوں کا منہ توڑنے کے لیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ شیعہ اور یہ اور وہ، تو میں یہ کہتا ہوں یہ مسلکی جنگ نہیں ہے. اور اگر آپ یہی سمجھتے ہیں تو پھر یہ سمجھیں کہ وہ بم مار رہے ہیں ایک شیعہ ریاست کے اوپر ٹو ڈسٹروائے اے سنی ریاست. آپ اس میں خوش ہو؟ یاد ہونا اسرائیل کوئی سنی سٹیٹ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ جی وہ مطلب یہ جنگ ہو رہی ہے. یہودی ہیں، یہودیوں کے بارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے یا وہابی مولوی زیادہ جانتا ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہوا ہے؟ یہ کہا ہوا ہے کہ جناب یہ جو ہیں اسلام کے مسلمان کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے تو اس کو مسلک کے نہ دیکھیں. تو اس لیے یہ گمراہی پھیلانا ہے اور یہ ایک سازش ہے. ہمیں اس نظر سے دیکھنا ہے کہ یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے ایران کو راستہ بنا رہے ہیں، اور پھر یہاں یہ افغانستان سے میں جو ہے وہ حملے شروع ہوں گے. اسرائیل کی فوجیں اور اڈے وڈے وہ طالبان نے ان کو دیے ہوئے ہیں، نو ڈاؤٹ. یہ جو مشہد پہ حملے ہو رہے ہیں یہاں ہو رہے ہیں وہ طالبان کی کوآپریشن سے ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، پوری دنیا کے جو پاکستان پر حملہ ہوا ہے 3 اتحادی سامنے آئے ہیں، بھارت، اسرائیل اور طالبان. اگر آپ کی اتنی شارٹ میموری ہے کہ 1-2 ہفتے پہلے کی تاریخ کو بھول جائیں تو پھر اس میں کیا کہہ سکتا ہوں.